जो है हमको मालूम हो यकीनी तो हम कहें, अगर हमको यकीनी नहीं मालूम हो शक है तो हम इस बात को ना करें। इसलिए हम सबको जो है एहतियात बरतनी चाहिए, हम आपको सबको एहतियात बरतनी चाहिए। दूसरा जो है जैसे कि अब तक बात चली है, भाई ने जो है 2-3 मतलब कह दिया, चलिए भाई ने बात मान लिया, सुना अबू दाऊद में नहीं, भाई से गलती हुई, भाई ने अपनी गलती है और माना। इस बात को कि सुनन अबू दाऊद में नहीं है लेकिन मनासिल अबू दाऊद में मौजूद है। अब भाई असल मसला ये समझना चाह रहे हैं कि इनमें ज़्यादा मजबूत कौन है, ज़्यादा और ज़ईफ़ कौन है, मजबूत कौन है। जो बात मजबूत होगी वो भाई मानेंगे, जो बात मजबूत नहीं होगी वो बात छोड़ देंगे। ठीक, अब सुनिए, मरासील में इन्होंने जो 4 रिवायतें लाए उनमें इनके मतलब की सिर्फ एक रिवायत है। एक रिवायत है भाई, एक रिवायत के ऊपर जो थी सीने पे हाथ मारने वाली, सीने पे हाथ मारने का मसला चल रहा है। ठीक, एक रिवायत है, बाकी 3 को थोड़ी देर रखिए। असल मसला इनका, हमने अपनी दलील हम देंगे, ये नहीं कि मेरी दलील तुम ही लाओ, तुम ही दलील कर दो चले जाओ, ये बात नहीं चलेगी। अपनी दलील हम देंगे, आप अपनी दलील दीजिए। आपकी दलील, आप जो दलील देंगे उसका रद्द हम करेंगे, जो हम दलील देंगे। यानी अपनी तरफ से कोई बात लाए और अपनी तरफ से जवाब दे दिए, चलते बने भाई, मुनाज़रा जीत गया, बात जीत गया, समझ गया, ये सब नहीं होगा। दलील हम दें अपनी, वो उस दलील का रद्द कीजिए, और जो दलील आप दें उस दलील का रद्द किया। भाई एक रिवायत लाए कहते हैं मरासील अबू दाऊद से, उस रिवायत में सबसे पहले मैं बता दी आपको भाई, ताऊस ने जैसे कि खुद अबू दाऊद ने भी वही उसी तरीके से लिखा है, खुद यानी मरासील अबू दाऊद में इसने भी वही लिखा है, उसने भी इसने नहीं, उसने भी वही लिखा और इसने भी वही लिखा है। दोनों तरीके के ताऊस ने डायरेक्ट किससे नकल किया, नबी से। इसी रिवायत को कहते हैं मुरसल। मुरसल इसी रिवायत को कहते हैं कि जो है नबी, जो ताबई जो है नबी से रिवायत करे, यानी 20 से सहाबी हदफ हो जाए, उस रिवायत को कहते हैं मुरसल। जो ज़ईफ़ की अक़साम है, यानी ज़ईफ़ की बहुत सी किस्में हैं, आप ज़ईफ़ की सिर्फ एक ही किस्म नहीं है, मौजू ये हद दर्जे की ज़ईफ़, मौजू बिल्कुल इसका एतबारी नहीं है, ज़ईफ़ की बहुत सी किस्में। उनमें से एक रिवायत ये भी, एक किस्म ये भी है मुरसल। मुरसल किसे कहते हैं कि 20 से सहाबी हदफ हो, ताबई बात नकल करें। इन्होंने जो रिवायत नकल की वो जो है 20 से सहाबी हज़फ है, जो रिवायत भाई खुद लाए, हम तो नहीं पेश कर रहे हैं, वो रिवायत खुद लाए, तो उसमें 20 से सहाबी हज़फ है और ताबी डायरेक्ट नबी से निकल रहा है, इसी रिवायत को कहते हैं मुरसल। इसीलिए इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में नहीं लाया, इसीलिए इमाम अबू दाऊद को मालूम है ये रिवायत मुरसल है, ज़ाहिर बात है, इसीलिए सुनन में नहीं लाया, मुरसल में लाया, क्योंकि ये रिवायत मुरसल है और मुरसल ज़ईफ़ की अक़साम में से है। यानी पहली बात ये बताई गई, ये रिवायत जो है ज़ईफ़ है, बात साबित हो। लेकिन एक बात इससे कहना चाहूँगा, कायनात किसे कहते हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं उसी बात को कह रहा हूँ भाई, भाई सुनोगे मेरी बात? अरे आप देखो, आप लोग पूरी बात नहीं करने चाहिए, मैं इसी बात से कह रहा हूँ, इनकी पहले बात देखिए बात ये बात मुकम्मल हो गई। ये जो है ताऊस वाली रिवायत ये ज़ईफ़ है, ये नहीं मुकम्मल है, तभी ताऊस वाली रिवायत ज़ईफ़ है। बोल देंगे हम 2 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ताऊस वाली रिवायत मुरसल है या नहीं, ताऊस वाली रिवायत मुरसल है या नहीं, मैं कह रहा हूँ। दो सवाल हैं। इसी बात से रिलेटेड बात है, आप मुकम्मल जब एनाब साहब उन्हें कहते हैं मेरी जानकारी में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फॉलोअर्स, सही बात है ये गलत है? एनाब यही कहते हैं ना। अब देखिए आप मुरसल हदीस को जो है उसमें लिखा हुआ है कि अहनाफ के नज़दीक मुरसल हदीस हुज्जत होती है, ये बात सही है? अहनाफ के नज़दीक ज़ईफ़ की हदीस हुज्जत होती है, ये लिखा हुआ है, ये बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? इसमें लिखा हुआ ये चीज़, इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैं अब सुन तो लीजिए मेरी बात। अब देखिए बोल ये लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन कह रहा है? सभी प्यार में लिखे हैं, झूठ लिखे। चलिए आपके हिसाब से झूठे हैं, झूठे सही भैया, लेकिन अब सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप लोग जो बहस जिस बात से ला रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहस आलिम कर सकता है, हम लोग नहीं। जो आप जितनी बात सुन तो लो, बात तो सुन लो मेरा भाई, आप शुरू किए मुरसल आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी बातें आपने रखी हैं हो सकता है इन सब का जवाब हो, लेकिन हमें नहीं पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दूसरी पार्टी की भी तो सुनो। और वो दूसरी पार्टी कैसे आएगी? मैं इंशाअल्लाह कोई आलिम ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो आपसे बात करे। मैंने तो इनको मना कर दिया था कि भाई इस बात से मुझे मैंने तो कहा मान लिया आप नहीं जो आलिम हो जो जानकार हो बताइए,
بات کہی نہیں یعنی ہم کو لے آئیں گے بھائی کو سب لے کے آؤ گے وہ بھی تو ٹائم دے رہے ہیں اپنا کیا پاکو لوگ ہیں پاکو ہیں وہ تو تم بلا آ جا رہے ہیں بھائی کو نہیں معلوم ہے دیکھیے بھائی آج کی بات بھائی کو معلوم نہیں بھائی کو معلوم نہیں ہے اس وجہ سے بھائی جا رہے ہیں حالانکہ ہم لوگ لڑائی کے ساتھ کسی ٹاپک کو قابل نہیں ہے دوسری بات ہے کیوں کہہ رہے ہیں بات کرنے قابل نہیں سائن میں چلے جائیے کبھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے بعد میں ریکارڈ ہو رہی ہے نا ریکارڈ ہو رہی ہے ارے وہ ریکارڈنگ کافی نہیں ہے ہر ہفتے رہتا رہے آپ مطلب راجا میاں نے جب آپ پچھلی ہفتے نہیں تھے جو راجا میاں آئے تھے انہوں نے یہ بات اپنی کہی تھی کہ اس بات کو آپ فالو کرو کہ یہ ناف کے نیچے نیت باندھنا صحیح ہے آپ اس کو دکھاؤ کام ختم آپ اس بات کو دکھائیے آپ اس کی روایت سگڑوں سے بیٹھے نہیں تھے ہاں وہ یہ ساری بات میں کہتا ہے گرم ہو کے نہ بولو نرم ہو کے بولو ہمیں غصہ آتا وہ والی بات بتا رہا ہوں انہیں نے کہا بھائی روایت سنی نہیں ایک بات بھائی جائیں ہم نہیں ان کو سنائیں گے بھائی ٹاپک پہ بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں لہٰذا جو ہے اب آئندہ سے ہم نے ان کا ذہن پڑھ لیا بھائی کہ کس کی صلاحیت ہے ہم نے دیکھ لیا ٹھیک اب آئندہ سے اگر بھائی کبھی بات کرنا چاہیں تو ہم لوگ بھائی ان سے بات نہیں کریں گے اپنا عالم لے کے آئیں گے دوسرے عالم سب باتوں کو اس کا جواب ان کے پاس اب آپ اپنی بات بتا یہ بھی اہم بات ہے صحیح بات ہوگی ٹھیک ہے تم جاؤ جاؤ بھائی ٹائم نہیں نکلا یہ والے چھوٹے بھائی 2 سال پہلے تقریباً میٹ پہ بیٹھ کے اختلاف میں پڑ گیا تھا اس میں شافعی مالکی حنبلی حنفی سلفی اہل حدیث سارے مخصوص سرچ کر رہا تھا اور اتنا زیادہ گھس گیا تھا اس کے اندر کہ 1.5 سال گوگل کے لیے کام کرتا تھا گوگل کے نام سنا تو نیٹ پہ گوگل کے لیے کام کرتا تھا سارا کام دھام سب بند ہو گیا اس کا اور 1.5 سال تقریباً ہی پریشان رہا اس کو اس بات کا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ آخرت میں اللہ میری پکڑ نہ کرے میں کروں تو کس طریقے سے کروں کیا طریقہ صحیح ہے حنفی کہہ رہا ہم حق پہ ہیں شافعی کہہ رہا ہم حق پر ہیں سبھی لوگ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول و طریقہ کیا تھا کیونکہ طریقہ کی زندگی گزاریں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ ڈر بیٹھ گیا اگر میرا طریقہ غیر طریقے پہ نکل گیا اور اللہ میری آنکھ میں پکڑ کر لیا تو میں کیا کروں گا اتنا خوف بیٹھا یقین مانیے 1.5 سال میں پریشان ہے 1.5 سال تقریباً ڈاکٹروں کو دکھوایا ڈاکٹروں سے دکھوایا یہ الحمدللہ اس کی ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں ایسا بہت بڑا تقویٰ ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں ہمارے چاچا ہیں عابد چاچا کہ وہ بھی اسی ٹائپ کے تھے وہ ممبئی میں ہے تو اس کے دنوں بیٹھ گیا پھر اس کو حافظ سے ملوایا بہت لوگوں نے سمجھایا بجھایا اور کہا کہ اللہ کا ڈر اور رحم دونوں چیز ہونی چاہیے دل کے اندر خالی تم ڈر ہی پیدا کرو تو کیسے نہیں چلے گی کبھی ابھی 75 میں کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ٹھنڈی ابھی کو 12 جب بھیجے تو اس لیے کہ اختلاف میں پڑ رہا ہے تو فلاں حال کی دقت ہے ہم نہیں چاہتے تھے یہ سنڈے کو یہ عادل صاحب عادل نہیں یہاں پر نہیں ہے عادل سے میں نے منع کیا تو نماز نبی کتاب لیا اس میں جمشید کا جیسے بھائی بلا لینا اس کو مت بلا کر ہم جانتے کیوں نہیں بلا کے لانا ہم اس سے منع کیا تھا مگر بیوقوف جائے اس کو تب بھی بلا لایا
اور جب یہ پڑ گیا اور ہم ڈر رہے ہیں بار بار یہ بار بار آ رہا اور بار بار یہ چکر اسی لیے بار بار تو یہ بیٹھے بہت اخلاق ہو گیا. اور یہ رہا میں آپ کی بات کو ثابت کر دوں. آپ نے حملی آپ نے کہا حملی اور شافعی سینے پہ نہیں باندھتے ہیں. دیوبند کے مفتی اگر اس بات کو کہیں تو چھوٹے مفتی نہیں ہیں, بڑے کافی مفتی ہیں, مفتی مان لیجیے, چھوٹا بڑا چھوڑ دیجیے. اگر وہ یہ بات کہیں کہ شافعی اور حملی دونوں سینے پہ باندھتے ہیں یا ناف کے اوپر باندھتے ہیں, امام شافعی کے ماننے والے حنبل کے ماننے والے سینے پہ باندھتے ہیں, آپ مانو گے اس بات کو؟ دیوبند کے مفتی نہیں مانیں گے. دیوبند کے مفتی کی بات کر رہے ہیں. نکلے گا ماننے دیوبند انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, جماعت سے غلطی نہیں ہو سکتی. بھائی بات صحیح, لیکن دیوبند سے فارغ ہیں وہ لوگ, وہ دیوبند سے فارغ ہیں. دیوبند کے مفتی دیوبند کے عالم کی بات کر رہے ہیں. بات ہماری مانی جائے گی, یہ اپنے بارے میں بات کہہ رہے ہیں, بات ان کی مانی جائے گی. امام شافعی کا ایک مسئلہ ہے, بات امام شافعی کی مانی جائے گی. مسئلہ قدم امام شافعی سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور ناف کے اوپر. یہ شافعی کی کتاب میں المجموع ایک کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 سے یہ بات موجود ہے. اور مختصر خرقی ابن حنبل کا مطلب بھی ہے ناف کے. ابن حنبل کا کیا ہے, ناف امام شافعی کے ناف کے اوپر, ابن حنبل کا جو ہے ناف کے نیچے, اور ایک روایت میں ناف کے اوپر بھی آتا ہے. مختصر خرقی میں یہ روایت موجود ہے. امام مالک کا مطلب کیا ہے, بلغت السالک میں امام مالک کا مطلب لکھا ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے چھوڑ کے باندھا جائے گا. اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, البتہ وہ ایک عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں امام مالک کہ جو ہے ہاتھ باندھنا, اس کو تعبیر کرتے ہیں ٹیک لگانے پہ. تو یہ کہتے ہیں کہ نفل نماز میں ہاتھ باندھا جائے گا, لیکن جو ہے فرض نماز میں ہاتھ نہیں باندھا جائے گا. اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نفل میں ٹیک لگایا جا سکتا ہے, فرض میں نہیں لگایا. یہ امام مالک کے لیے یہ تینوں مطلب ہو گئے. رہا امام ابو حنیفہ کا مطلب, یہ ہم سب کو معلوم ہے, لہٰذا کسی کو چھوڑیے, یہ سب خود ان کے لوگوں نے لکھا. ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص, ہم ایک بات بتا رہے ہیں, امام ابو حنیفہ کے یہاں کا مطلب کیا ہے, یوں ناف کے نیچے, کچھ ہم نے دیکھا یوں مانتے ہیں, بلکہ کچھ یوں مانتے ہیں. ہم کچھ کو نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے امام ابو حنیفہ کا مطلب کتابوں میں کیا مطلب ہے, سمجھے. کچھ یوں مانتے ہیں, بھائی ہم لوگ ہیں سنت میں کر امام ابو حنیفہ کے سنت. بھائی جب رکوع میں جائیں جو ہیں پورے تیر سر اور سنی برابر کریں, کس کا ہوتا ہے. ہم یہ تھوڑی نہ کہیں گے ایک کو دیکھ کے یہ امام ابو حنیفہ کا مطلب ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی نہیں کر رہا ہے, وہ بات الگ ہے, نہیں کر پا رہا ہے بات الگ ہے. مسئلہ جب ہم ثابت کریں گے تو اس کی کتاب سے ثابت کریں گے. بھائی آپ نے جیسے کیا, ہم نے نیٹ پہ دیکھا, ٹھیک ہے, نیٹ پہ دیکھا, ہم کہہ رہے ہیں اب پہلی بات تو نیٹ پہ دیکھا, اس میں نیٹ پہ آپ کو یہ کوئی نہ ملے گا وہ غیر مقلد, یہ خود دیکھ رہا ہے یہ غیر مقلد کا ہے, اہل حدیث کا, یا امام شافعی کا ہے, حنبلی کا ہے, یہ بات تھوڑی نہ دکھے گی. یہ بات تو اثر بدل گئی کتاب سے. کتنی کتاب میں کیا لکھا ہے, جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں امام اور یہ دیوبند کے مفتی, یہ سب اب دیوبند کا مفتی کون ہے تو ہم کو نہیں معلوم, لیکن اصل مسئلہ جو دیکھا جائے گا وہ خود اسی کی کتاب سے, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی ناف کے اوپر, امام مالک جو ہے ہاتھ چھوڑ کے, امام ابو حنیفہ ناف کے نیچے, اوپر کی ناف پر, ناف کے اوپر سینہ ناف کے بیچ میں, جی یہ ہو گیا نا. تو وہ لوگ یہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں جا کر سینے کی یہ شروع ہوتی ہے, اگر یہاں ہی باندھ رہے ہو تو سینے پر ہی مانا جاتا ہے. ہم ایسا ہو جاتے ہیں, ہم میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری پاؤ ہے, دنیا کے اندر کوئی میڈیکل سائنس یہاں سے نہیں مانتا, چاہے اسپرائب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر سینا کہلاتا ہے, یہ سینا نہیں ہوتا. تو مطلب ان کی شافعی اور حنبل جو ہے ناف پہ بھی نہیں باندھتے, نہ سینے باندھتے ہیں, وہ بیچ میں باندھتے ہیں. پچھلے سنڈے آپ پھر غلط تھے, یعنی جو آپ نے بار بار تو فوکس کر رہے تھے آپ کہ دیکھو ناف پر ہے منوانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ غلط تھے. یعنی کہ ناف کے اوپر بھی باندھتے, آپ نے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ فوکس اس بات پہ کر رہے تھے, ہائی لائٹ اس بات کو کر رہے تھے کہ دیکھو حنبلی جو ہے ناف پر باندھے ہوئے ہیں, ناف کے. ہم کہہ رہے ہیں یار یہ نہ سینے پر دکھ رہا نا ناف کے اوپر, یہ بیچ میں دکھ رہا, نہیں کہ آپ نے نہیں دیکھیے ناف پر ہے یہ. آپ سینے اور ناف بیچ میں کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی وہی صحیح ہے, حالانکہ فوکس ستھرا غلط ہے, بحث نہیں کریں گے نا, اس کا میرا مطلب جو ہے حنبلی کا مطلب کیا ہے, حنبلی کا قول شاید یہی ہے کہ ناف کے نیچے. امام شافعی کا مطلب ہے ناف کے اوپر,
امام احمد ابن حنبل کا میرے لیکن جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گمان سے امام احمد ابن حنبل کے دو قول ہیں، ایک ناف کے نیچے ایک ناف کے اوپر ہے، شاید اس طریقے سے ہے. تو میرے پاس جو لکھی کتاب میرے پاس جو مختصر ترقی میں ہے وہ یہی ہے کہ ناف کے نیچے امام احمد ابن حنبل کا. ہم کہتے ہیں آپ کسی شخص کو دیکھ کے اس کا مطلب نہ مانیں. اگر آپ شخص کو دیکھ کے مانا جائے تو مسلمان سب سے برا شخص چلنا مسلمان یہاں بہت بری چلتی ہے. لوگ اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں اگر ہم شخصیت کو دیکھیں ٹھیک اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے ہم کسی ایک شخص کو نہ دیکھیں، ہم اس کا مسئلہ دیکھیں اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. تو اب مسئلہ اب بہرحال یہ تو لمبی بات ہوگی. اصل مسئلہ ہمارے جیسا کہ ناپ کے سینے پر اور ناپ کے نیچے. دراصل یہاں پر نہ شافعی ہے نہ حنبلی ہے نہ مالکی ہے. یہاں پر جو تعارض جو مخالفت ہے وہ کس میں حنفی ہے اور اہل حدیث غیر مقدم. تین دونوں اہل حدیث کا مسئلہ ہے سینے پر، جیسا کہ برملا یہ بات کہتے ہیں ان کی کتابوں میں مشہور ہے. امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے ناپ کے نیچے. ہم ان دونوں میں دیتے ہیں. اس کی روایت جو ہے حنبلی وہی دیتے ہیں، سعید بن خزیمہ کی دیتے ہیں. وہ روایت ضعیف محمد بن اسماعیل ضعیف بھی ضعیف ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. اس کی اسی طریقے سے یہ مراتب ابو داؤد کی دیتے ہیں سینے میں ہاتھ ماننے کی. وہ روایت بھی مرسل ہے جو کہ ضعیف کی اقسام میں سے. اب رہا مسئلہ ان کی روایت کوئی بھی اس درجے نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ کمی ہے. ہماری جو روایت ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے اور وہ ابھی ہم نے اثر سے پہلے وہ روایت پڑھی تھی. یہ طاؤس والی ہوگی. اب یہ ہمارے بابو فی وزن یدین فوقت کرا. پہلے بات یہ محدث ہے. محدث کا طرز عمل یہ ایک ہوتا ہے پہلے جو ہے بعد میں جو روایت لاتے ہیں وہی زیادہ مین ہوتی ہیں، اصل وہی ہوتی ہیں. اب دیکھیے فوقت کرا اس میں روایت کیا لائیں؟ یہ روایت لائیں انجری زبی قال رأیت علی فوقت کرا. یہ ہے زیادت کرا ادھر یہ ہے. ان علقمہ ابن وائل بن حجر ان ابی. علقمہ جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تابعی ہیں جو کہ وائل کے بیٹے ہیں. ان کے ابو صحابی ہیں، صحابی تابعی سے نکلا. اور علقمہ کی جنہوں نے نقل کیا وہ کون ہے؟ وکی ہیں. وکی ہیں نیچے لکھا ہے یہ لکھا ہے وکی ان موسیٰ. وکی نے موسیٰ سے نقل کیا. وکی بھی جو ہے ثقہ ہے، موسیٰ بھی ثقہ ہے. اور اگر کسی کو معلوم ہو ان کے تحریف وہ ہم کو بعد میں آپ تحقیق کر لیجیے گا. ہم یہ نہیں منع نہیں کر رہے ہیں آپ کو. وکی بھی ثقہ ہے، موسیٰ بھی ثقہ ہے. علقمہ تو تابعی ہیں ہی اور وائل بن حجر تو صحابی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کیا یضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ. اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھتے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے. یہ روایت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے خود بھی لکھا ہے اسنادہ صحیح اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. یہاں اسی طریقے ایک روایت یہ ہے عن الحجاج بن حسن قال سمعت ابا مجلس وسالته قال قلت كيف هذا قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل من السرة. رواه ابو بکر ابن ابی شیبہ واسنادہ صحیح. اس کی بھی روایت انہوں نے کہا ہے صحیح ہے. بس دو روایت انہوں نے ایک روایت بتا دیجیے. ہاں اس کا ترجمہ حجاج ابن حمزان کہتے ہیں کہا کہ میں نے سنا ابو مجلس سے یا میں نے ان سے سوال کیا کیا کہا کہ میں نے کہا کہ کیسے ہاتھ رکھیں نماز میں کیسے ہاتھ رکھیں. کہا قال یضع باطن کف یمینہ. اپنے دائیں ہتھیلی باطن یہ ظاہر ہے یہ باطن ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باطنی حصہ یعنی یہ علی ظاہر کف شمالی. اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا ظاہری حصہ یعنی اس سے دیکھیے یہی ہمارا بھی مسئلہ ہے. وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ. اور ان دونوں کو جو ہے سرہ یعنی ناف سے نیچے رکھیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی بھی سند صحیح ہے انہوں نے لکھا ہے. یہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ بخاری کی روایت میں یہ تو ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسری ہتھیلی پہ رکھا لیکن جو ہے اس سے سینہ ناف طلب نہیں ہے نا اس میں وضاحت ہو گئی. اگر ایسا ہوتا کہ کس کی روایت ہے کیا کس کتاب کی روایت ہے یہ رواہ ابو مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الصلاۃ باب وضع الیمین. یہ بھی پہلی سیاستہ کی کتاب نہیں ہے جی سیاستہ کی نہیں ہے سیاستہ کی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے یہ ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ. ان کی کتابیں مصنف ابن ابی شیبہ. اور یہ جو سیاہ قصہ وغیرہ آپ کہتے ہیں یہ سیاہ قصہ یہ بھی جو ہے بعض کے محدثین نے کہا ہے کہ یہ 6 کتابیں صحیح ہیں.
ان میں علامہ ابن حجر وغیرہ نے کہا صحیح کتاب بعد کتاب اللہ البخاری، لیکن کہ صحیح کتاب بخاری ہے سب سے زیادہ صحیح کتاب، لیکن پہلے کے لوگوں نے وہ موطا امام مالک کو سب سے زیادہ صحیح کہتے تھے، موطا امام مالک. یہ اس میں بھی بہت اختلاف ہے کہ کس کو سیاست اسلام میں داخل لیکن ایک بار ہم نے بیان پڑھا پیپر میں دیوبند کے اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا دنیا میں قرآن کے بعد وہ صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری. اب ہے نا. ہاں. اب پہلے کی ہم بتا رہے ہیں، پہلے تو اس میں یہ تھا کہ موطا امام مالک ہے سب سے زیادہ صحیح، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے بعد کے علامہ ابن حجر وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے صحیح 750 ہجری کی بات ہے، صحیح کتاب بخاری میں جو صحیح کا لقب ملا ہے وہ 750 ہجری میں، اس سے پہلے جو ہے موطا امام مالک کو مانا جاتا تھا. پھر دوسری بات ایک بات ہم بتا دیں آپ کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری میں ہو وہی سب سے زیادہ صحیح ہو، اس کے مقابلے میں جتنی روایتیں وہ سب بیکار، بخاری کی روایت سب سے زیادہ صحیح، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ورنہ اگر ہم بخاری ہی پہ صرف عمل کریں گے تو بخاری میں تو بھائی جوتے پہن کے نماز پڑھنا ہے، ہم تو بخاری کہیں گے، بخاری کے آگے ہم کسی کی نہیں مانیں گے، تو پھر امام صاحب جائیں گے تو جوتے پہن کے جائیں گے، بخاری میں ہے. اگر ہم صرف بخاری کی مانیں گے تو بخاری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے. اگر ہم صرف بخاری میں مانیں گے، بخاری میں واللیل اذا یغشا، قرآن کی ہدایت واللیل اذا یغشا، بخاری میں واللیل اذا یعشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، بخاری میں وما خلقنی والذکر والانثی، یہ ہے بخاری میں. اگر ہم صرف بخاری کی مانیں گے تو یہ سب ہو جائے گا. تو بخاری کی روایتیں سب صحیح ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں بخاری کی روایت صحیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں بخاری ہی کی روایت پہ عمل کیا ہے، یہ کسی بھی محدث نے نہیں لکھا. صحیح ہونا الگ چیز ہے، عمل ہونا الگ چیز ہے، ثبوت الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے. ثبوت بہت چیز ہوگا. سورہ فاصلے کا ہم کو یہ پرچہ دیا گیا تھا آپ کی طرف سے، اس میں قرآن کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کا حوالہ ہے کہ قرآن ہو گیا، اس میں اس آیت کا حوالہ مگر نہیں دیا تو سورہ ہجر میں 14ویں پارے پہ 86 نمبر آیت ہے. سورہ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 86. آیت نمبر جو حوالہ دوسرے لوگ پورے فاتحہ دیتے ہیں قرآن سے، آیت نمبر 86. ہاں آیت نمبر 47 آتے ہیں سوا من المثانی والقرآن العظیم. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ شاہ مخفوم ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کی 7 بحرانے والی آیتیں اور قرآن عظیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اور سورہ فاتحہ الگ الگ کیوں فرمایا ہے؟ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے اس کا ہو جائے. تو اس میں جو ہے کیا ہے، اس میں یہ 3 روایتیں پڑھوں گی. یہ ایک میرے پاس رسالہ ہے، اس میں جو ہے 7 روایتیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی رکھی ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ایک روایت وہ بھی نہیں. اور یہ تو 100% اس پہ تو کوئی کلام کرے گا نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی جو پہلی روایت ہے بالکل صحیح روایت ہے، تابعی کے بعد ایک واسطہ 2-3 واسطے سے نبی تک پہنچی ہے. لہٰذا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو ہے ناف کے نیچے باندھنے کی روایت قوی ہے بالمقابل سینے پہ ہاتھ باندھنے، بلکہ وہ تو سنت بھی ہے، سنت ضعیف نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. اور پھر ایک بار ہم اور بتا دیں آپ کو، جیسا کہ محدثین کا ایک اصول یہ بھی ہے، جس روایت کو جو ہے ہم آپ لوگوں کے لیے اس پہ نہیں مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم کسی بھی آپ لوگوں جیسے بہت سے لوگ آئیں گے دھوکہ دیں گے، تو اس سے آپ ایک اصول دیں گے، جس روایت کو امت قبول کر لے وہ روایت اگر سے ضعیف ہو، اگر امت قبول کر لے وہ روایت بہت معتبر بہت زیادہ ہوگی. اس لیے امام ابو حنیفہ نے جو ہمارے پاس روایات ہیں، ان کو امام ابو حنیفہ بہت بڑے مجتہد تھے، پھر ان کے بعد امام محمد، امام ظفر، اور ان کے بعد صاحب ہدایت بہت بڑے بڑے مجتہد آئے. ان لوگوں نے جن روایت کو قبول کر لیا ہے تو اس میں ہم اپنی ناقص عقل نہ لائیں کہ یہ روایت تو انہوں نے ضعیف تھا. ایک بار ہم آپ کو بہت بتا دیں کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ دماغ شریعت جو وحی آتی ہے وہ جہاں پر دماغ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شریعت کی ابتدا ہوتی ہے، کہ ہم جو ہے ہم نہیں، شریعت کو دماغ سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سی چیزوں کو ہم جانتے ہیں چھونے سے، چکھنے سے، سونگنے سے، سننے سے، بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں. بہت سی چیزوں کا فیصلہ ہم ان چیزوں سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ دماغ سے. اب کن چیزوں ہم جنت کا فیصلہ دماغ سے کریں، تصور کریں بھائی جنت تو وہی ہے جس کو کبھی نہ کان نے سنا نہ آنکھ نے دیکھا نہ جنہیں سنا، تو اس کا ہم تصور کریں یار جنت کیسی، اتنی بڑی دنیا تو اتنی بڑی دکھ رہی ہے، اس سے گمراہی ہمیں خطرہ. ہمیں نبی نے بتایا، ہم بات کو مان لیں، ہمیں جو ہے جیسی بات ملی ویسی مانی. ہر شریعت میں اپنی عقل کو نہ لگا. ایک بات کو آپ لوگ دھیان رکھیے گا، بہت سے لوگ آئے ہیں ہم تو قرآن، بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں قرآن کو بھی دیکھا جائے گا. بہت سے لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ قرآن کو بھی پرکھا جائے گا، قرآن صحیح ہے غلط، وہی شیعوں والی بات. ایسی ایسی باتیں آج کل امت میں فتنے کا دور ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا آخری کے ٹائم پہ فتنے بہت آئیں گے، دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہی بتایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
صحابہ کا طریقہ اور نبی کا طریقہ ہم کو اپنانا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کا طریقہ ہم کو جنہوں نے بزرگان دین جو ہے ہم پر اعتماد تھا. امام ابو حنیفہ اتنے بڑے تھے کہ امام شافعی نے کہا کہ اس کو فقہ حاصل نہیں ہو سکتی جنہوں امام ابو حنیفہ کو فقہ میں اپنا والد نہ مان لے. اتنے بڑے امام جن کے بارے میں امام شافعی جیسا امام یہ کہہ رہا ہے. ایک وہ شعر کیا مولانا ہے کہ امام شافعی کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ وہ مجھ کے اس کو جتنا ہی رگڑا جائے گا وہ اتنی خوشبو دے جائے گی. امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایسے ایسے اقوال امام شافعی نے خود کہے ہیں. تو لہٰذا امام ابو حنیفہ نے جو مسائل ہم کو دیے ہیں, جو مختلف بیاہ مسئلے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, اس پہ ہم یہ مانیں یہ مسئلے صحیح ہیں. اگرچہ میری سمجھ میں ہے اگر آپ کے پاس کوئی شخص کیسا بھی مسئلہ لے کے آئے تو اس میں ہم بھائی کہیں گے ہم جا رہے ہیں اپنے عالم سے پوچھ کے آ رہے ہیں, آپ آئیے جو ہے اس کی تحقیق کیجیے, مسئلہ بتایا جائے گا. ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ بتا جاتے ہیں نا تب ہم ابھی والا کیا ہے اس کی حدیث شریف ہے اس کی شرح میں کہ اللہ محمد آسان میں ایک روایت ہم نے پڑھی تھی دھیان دینے کی خیرا. اس سے ہم اگر یہ استدلال کر رہے ہیں کہ سب مسانی الگ ہے اور قرآن عظیم الگ ہے, اس سے اگر تو پھر تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے بھی اترتے ہیں جبریل بھی اترتے ہیں, ہم کہتے ہیں فرشتے الگ ہیں جبریل الگ ہیں, یہ بات مانی نہیں جائے گی. اس آیت سے قرآن کریم الگ ہے اور الگ ہے. ٹھیک, یہ بات بتائیے اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لے اور رکوع بھول سے کر دے, بعد میں سجدہ سو کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی؟ مسئلہ کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی. حالانکہ قرآن کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے. نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. اگر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور قرآن نہیں پڑھا, اگر سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے تو اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ سبھی قائل ہیں اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور بعد میں نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ القرآن عظیم پہ جو ہے ایک حدیث ہم کو دھیان نہیں آ رہی ہے, حدیث بہت اچھی ہے یار. حدیث جو ہے کافی آثار ہم نے شادی میں پڑھی تھی, اس میں جو ہے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے یہاں پر واو ہمارے ماں آتا ہے, جبھی بہت سی واو ہمارے ماں آتا ہے, یعنی زید کو کیا بولتے ہیں رائٹ ماں مثال دیجیے عربی میں رائٹ وہ جال بردو والجبار, یہی تو ہے جال بردو والجبار, جاڑا آیا جبوں کے ساتھ. عربی میں اس طریقے سے جملے بولے جاتے ہیں کہ واو جو ہے ماں کے معنی میں آتے ہیں. یہ اس کو جان بردو والجبات اور بھی اسی آتی ہیں مثالیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے مسانی والقرآن العظیم, یہاں پر واو کا معنی جو ہے ماں کا ہے, مال قرآن العظیم. بہرحال ہم کو اس میں جو ہے اپنی عقل نہیں لگانی ہے کہ واو کس کے معنی میں آتا ہے, کیسے آتا ہے, کس طرح سے آتا ہے. ہم یہ دیکھیں گے اس کو جو ہے مفسرین نے کیا لیا, ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. ہم اس کو امام ابو حنیفہ سے پوچھیں گے, امام شافعی سے پوچھیں گے, امام مالک. کیا آج کا غیر مقلدین سے بھی صحیح سمجھا یہاں پر واو مغایرت کے لیے, واو پہلے کی بات الگ ہے, دوسرے کی بات الگ ہے. یہ اتنی بات جو غیر مقلد سمجھا اس سے پہلے کوئی شخص سمجھا ہی نہیں. سب سے پہلے ہم نے جیسے کہ آپ کو یہی بات بتائی تھی, کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم اس مسئلے کو ہم کو اپنے اماموں پہ اعتبار ہے, اس لیے ہم پوچھیں گے. البتہ یہ بھی نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے کہ بھائی ہم کو تو ہاں بالکل بریلیوں کی طرح بن جائیں گے, جو بات ہے صحیح ہے. ہم اپنے امام پہلے تو اس کو ہم کہہ دیں گے جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے, ہم کو اپنے کوئی آیا میرے پاس ہم اس سے کہہ دیں گے کہ جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے, ہم کو اپنے بات سے مار ہے. لیکن اب بالکل بیٹھ بھی نہیں جائیں گے. اب ہم آئیں گے اپنے کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا علم حاصل کرو, اگر سے تمہیں ملک دین کا سوال کرنا پڑے. اب ہم اپنے عالم کی بات آئیں گے, اپنے عالم سے مطلب جائیں گے. اگر ہم کو کوئی ڈاؤٹ ہو نہ سمجھ میں آئے تو ہم اس سے بڑے عالم کے پاس جائیں گے, بھائی ہم کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو آگے بتا دیں. ہر کوئی شہر بہت بڑے بڑے عالم کسی کے پاس نہیں آئیں گے. آپ جو ہے شارق بھائی کے پاس آئیں گے, الماس بھائی کے پاس آئیں گے. ہم ایک بات بتا رہے ہیں, شارق بھائی کے پاس اس لائن کا کوئی مسئلہ ہو, غیر ہر مسئلہ نہیں, غیر مقلدیت کی لائن کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ شارق بھائی کے پاس آئیں گے, الماس بھائی کا فون نمبر رکھیے. یہ دونوں آپ کو انشاءاللہ مکمل جو ہے بات آپ کو بتائیں گے. اور ارے بھولی گئے انوار صاحب بھی ہے, ٹھیک, یہ لوگ جو ہے آپ کو بات بتا دیں گے. تو بہرحال آج کا نتیجہ, آج اس کی دیر بات ہوئی, اس کی بات کیا وہی تو پوچھ رہے ہاں وہ ہیں بتائیے پس منظر کیا تھا, یہ قرآن آیت کب نازل ہوئی, کیا وجہ تھی. ہاں
بھائی اگر اس سے یہ کوئی ثابت کرے والا پتہ آتا ہے کہ اگر تمام میرے مکانی اور قرآن عظیم یہ سب مکانی الگ ہے پورے فاتحہ الگ ہے قرآن عظیم الگ ہے اور یہ کہتے ہیں یعنی یہ پورے فاتحہ قرآن عظیم میں سے نہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کتاب قرآن کی پورے پڑھنا ہے جس سے قرآن شروع ہو اب پورے فاتحہ کو قرآن کا حصہ جو نہیں مان رہا ہے اس کو پورے بکرا پہلے پاؤں پڑے جو سب کہہ رہا ہے قرآن پورے نہیں ہے پورے فاتحہ اور قرآن کی ابتدائی کتاب یعنی پورے فاتحہ پڑھنا پڑے گا پورے فاتحہ میں پورے بکرا کو مانے گا اس کو ہر رکعت میں پورے بکرا پانا پڑے گا اس لیے پورے فاتحہ قرآن میں ہے ہی نہیں اگر کوئی بات یہ کہے کہ پورے فاتحہ اور سبھی قرآن الگ الگ ہے تو پھر پورے قرآن کو شروع کرنے والی پورے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو قرآن کو شروع کرنے والی پورے فاتحہ ہو نہیں سکتی ہے اس کو ہٹانا پڑے گا الحمد کے پورے بکرا پڑھنا پڑے گا سوچ لیجیے آپ کا پہنچ کے چاہیے جو کہ عالم ہوں جو بھائی آپ کا کوشچن وہاں کا بھی دوسرا ہے ہم تو سمجھ نہیں پا رہے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ ہم نے تم کو سورہ فاتحہ 7 آیتیں اور سورہ فاتحہ بھی دہرانے کے لیے اور ہم لوگ جو بتا رہے ہیں وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور قرآن ایک ہی ہے الگ نہیں ہے فرق نہیں جی ہم نہیں سمجھ رہے دیکھیے ترجمہ پڑھیں پہلے ہم اردو ترجمہ کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم اس سے کیا ثابت مطلب کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ یہ جو یہ آیت ہے جو آدمی کہتا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے امام پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں نماز تم کو دہرانے آپ کو 7 دہرانے رہتا ہے اور ہم نے آپ کو مقرر ہے ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر اس کے دوران مقرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم اس سے امام کے پیچھے پڑھنے کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ہوتا تو 1400 سال میں کوئی نہ کوئی مفسر تو لکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہم نے امام ایک صاحب سے پتہ کیا تو انہوں نے چاروں مسلک کے بارے میں بتایا ایک نہیں 2 لوگوں سے ایک تلقی ایک دیوبندی ہیں دونوں نے سیم وقت بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ جیسے پڑھنا نہیں ہے امام مالک کے پیچھے پڑھنا ہے سری نماز میں ظاہری میں نہیں امام شافعی امام حنبل کے نزدیک دونوں میں پڑھنا چاہے ظاہری ہو چاہے سری کسی مسئلہ کے نزدیک پڑھنا نہیں ہے یہ دونوں کی بات میں کروں سلفی بتایا اور دیوبندی دونوں نے بتایا اور ٹھیک ہے نا اور وہ بھی الحمد للہ کافی آپ ہی گروپ کے ہیں جس کی بات کر رہا ہوں کسی بھاری شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے مجھ کو چاروں مسئلے کے بارے میں بتایا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے امام مالک کے نزدیک صرف صدری نماز میں ظاہری میں نہیں ہے امام حنبل امام شافعی کے نزدیک دونوں میں صدری ظاہری دونوں میں شافعی مسلک کے لوگ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں بالکل وقفہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے مفردی پیچھے پڑھ لیتا پھر وہ کلاس شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ 3 امام نزدیک میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہو گئی لیکن یہ بات نہیں ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پہلی چیز اس آیت سے جس لیے امام سورہ فاتحہ پڑھنا اپنے یہاں سمجھتے ہیں وہ اس آیت سے نہیں سمجھتے پہلی چیز وہ اس آیت کو اپنے دلیل میں نہیں لاتے اور نہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے پڑھنا یہ تو میں نے پس منظر آپ کو پورے پس منظر آپ نے بتایا پس منظر اس کا جیسے معلوم ہے بھائی یہ قرآن کی جو آپ نے مجھ کو حوالہ دیا ہے اس کا پس منظر تو یہ کفار مکہ شور گل کرتے تھے اس وقت تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ خاموش ہوئے تو سن رہا اس آیت کا امام کے پیچھے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہوتا بیک گراؤنڈ کو بتا ہمیں وہ نہیں معلوم کیا تعلق مجھے نہیں معلوم لیکن چیز وہی ہے یہی دیکھیے والا کہیں کا سبب میں مسائل اور قرآن عظیم کا آپ پسے منظر سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی ٹھیک اس کو انشاءاللہ آپ نمبر دے دیے جا کے معارف میں وغیرہ میں تفصیل کی کتابوں قرآن کی تفسیر بھائی اپنی طرف سے نہیں کی جائے گی ٹھیک دیکھ کے ہم کو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں ہم کو ہم نے پڑھا ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بات یہ حدیثیں بھی ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ کہ ہم نے اے نبی آپ کو دی بقول انعام کے بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو 7 آیتیں دی اور قرآن عظیم دیا ایک ہوتا بھی ہے کہ ایک انعام بہت بہت دیا ٹھیک کسی کو لیکن ان میں جو ہے کوئی چیز خصوصی ہوتی ہے اس کا خصوصی تذکرہ کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ لینا یار ہم لوگ بھی کہتے ہیں تو خصوصی تذکرہ ہے یہاں پر جہاں مسئلہ آپ یہ اگر کہہ رہے تھے ابھی امام شافعی وغیرہ کا اس سے کسی آیت کسی بھی فقیہ نے استدلال نہیں کیا شاید سے اگر کوئی استدلال اب سنیے
کسی کے نزدیک بھی امام شافعی کا مسلک کتاب الام میں جو لکھا ہے، امام شافعی کا مسلک کتاب الام جو امام شافعی نے خود لکھی ہے، اس میں امام شافعی کا مسلک یہی ہے کہ جو ہے وہیں پڑھوں کیا ہوا؟ ہاں آپ نے بات کہی تھی کہ کیا دوبارہ بولو، 1 سیکنڈ ہولڈ کرنا. ہاں بولو. ہیلو ہاں بولو کیا کہا تھا؟ ہاں 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 کیوں شارق بھائی، آپ نے کہا تھا کہ اناف کے نزدیک مرسل اور ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے. مرسل حدیث میں حجت میں نے یہ کہا تھا مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے، وہ جب صحیح حدیث نہیں ملی اس کے بعد وہ ضعیف متعین حدیث میرے یہاں اعمال میں میرے یہاں فضائل میں میرے یہاں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرسل بھی ہوتی ہے، لیکن کب ہوئے گی؟ جی ہاں طبیعت چھوڑو یار، بعد میں بات کرنا ہے. فائدہ ہونا نہیں. ہاں ہاں دیکھیے ایک بار ہم بتا رہے ہیں. ہاں ہاں جو لوگ پچھلے اتوار میں یہاں بیٹھے تھے، راجا نے یہ بات کہی تھی میری تو بخاری میں نہیں نکلی. ہاں یہ بات انہوں نے کہی تھی. مین ٹاپک یہ ہے سب کا، میری تو بخاری میں نہیں نکلی، تم اپنی دکھا دو. وہ ہم لوگ سب لوگ دیکھنے کے لیے ہاں تو وہی دکھائیے ہم لوگ کہاں دیکھیں ہم لوگوں نے بتایا بخاری میں دیکھنا بخاری میں نہیں ہے چل دینا، بعد میں بتا دوں بخاری میں دکھا دو تم. ہاں چل دیں. بخاری میں دکھا دو، ہم اس سے پھر کہیں گے جوتے سے جوتا اتار کے نماز پڑھنے کے بعد بخاری میں دکھا دو پہن گیا بخاری کی روایت یہ ہے نا کہ وہ یہ اثر فضل کی روایت ہے کہ اللہ رسول نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کو قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھانے کے بعد کہ کیا تم میرے پورا دیکھیے. سب سے پہلی بات یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا والی آیت سے کسی بھی مفسر نے کسی بھی فقیہ نے یہ چیز نہیں سمجھا کہ نماز میں امام لیجیے قرآن پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے پہلی بات. دوسری چیز اختلاف 4 اماموں میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں فرض کسی نے نہیں کہا ہے. صرف اتنا فرق ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں سرے پہ پڑھ لینا افضل ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں نہ پڑھ لینا افضل ہے. وہ کہہ رہے ہیں پڑھنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ پڑھنے والے کی بھی نماز ہو جاتی ہے، یہی ہم بھی کہتے ہیں. لیکن جو غیر مقلدین کی بات ہے کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو بخاری کی جو روایت ہے یہ چیز غلط ہے. پھر ہم شروع سے بتا رہے ہیں یہ چیز سے اختلاف ہے. ہمارے دلائل ہمارے پاس ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز کیسے ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ آیت ہے. اس آیت کی تفسیر نہ ہم کریں نہ آپ کریں نہ کوئی غیر مقلد کرے. تفسیر ابن کثیر جلد 2 نوا 12 صفحہ 15 آیت نمبر 204 سورہ الاعراف میں آپ جا کے دیکھیے. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے صاحب نے کہا یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی. نہیں وہ شور گل کرتے تھے. لیکن اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں وہ لکھ رہے ہیں یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی اور فرض نماز کے بارے میں بھی نازل ہوئی. وہ خود لکھ رہے ہیں. اب بتاؤ ہمارے آپ سے زیادہ تفصیل صحابی کی مانی جائے گی. لیکن کئی غیر مقلد عالم نے یہ دھوکہ دیا امت کو کہ آج مشرکین مکہ کے شورغل کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے نماز سے کوئی لینا دینا نہیں. ایسا نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ میری بات نہ مانیں، آپ جا کے دیکھ لینا پہلے. بخاری والی بتا رہے اس نے یہ بات لکھی کہ آج فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی. ایک چیز کا سوال ہو گیا. دوسری چیز بخاری میں روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری میں روایت ہے. اس کے راوی ہیں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ روایت کے بارے میں ابو داؤد کے اندر یہ خود لکھ رہے ہیں
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وزاد فصاعدا، آگے لکھ رہے ہیں لمن یصلی وحدہ، کہ اس کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اکیلے نماز پڑھنے میں ہم سب پڑھو صرف فاتحہ. لیکن وہ بخاری بخاری ماں انہوں نے جو ہے سفیان احمد اللہ نے پوری وضاحت نہیں کری، صرف روایت لکھی، اس کی تشریح اپنی طرف سے نہیں کری. امام ابو داؤد اپنی تشریح لے کے آئے. حدیث پوری ہم نے پڑھی تھی، حدیث پوری ہے. یہ لکھا تھا کہ مطلب علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے قرآن پڑھنا بھاری اور آپ قرآن سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے وجود پڑھتے ہو، تو فضل نے ارشاد یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امام کی کسی نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ سے کچھ نہ پڑھو. تو آپ نے کہ کچھ صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ امام کی ہمارا تب بھی، تو آپ نے کہا ہاں سورہ دن میں پڑھ لیا. یہ 3 روایتیں ہیں. ایک روایت جو فجر کی نماز والی بتا رہی، اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق نام کا، جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے یہ ضعیف ہے، مدلس لکھا ہے، حدیث میں تردید کرتا ہے. یہ روایت والی بتا رہی ہے، بخاری میں نہیں ہے. بخاری میں دوسری روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ روایت ہے. اس کے بارے میں ابو داؤد کے اندر تشریح ہے لمن یصلی وحدہ، اور اسی روایت کے بارے میں ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں انہ اذا کان وحدہ یصلی وفی نماز پڑھو. بعد اللہ کے رسول کی ایک طرف تفسیر صحابی کی، ایک طرف راوی کی. بخاری جو ضعیف ہے، پھر وہ ضعیف نہیں کہہ رہے ہیں، بخاری میں نہیں، جو آپ کی تشریح کر دی ہے بخاری والی کی روایت ہے، اس کی تشریح کر دی ہے. ترمذی میں بھی تشریح ہے، ابو داؤد میں تشریح ہے. ابو داؤد رکھنی مل بھی جائے گی، ڈھونڈنا پڑے گا. ایک روایت انہوں نے جو لیا ہے فرض نہیں لیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے سنت بھی نہیں لیا ہے. اس نے لیا ہے سری نمازوں میں پڑھ لینا افضل ہے. کچھ روایتیں ان کو ملی اپنی، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے. دیکھیے آمین زور سے کہنے کی بھی حدیث، دھیرے سے کہنے کی بھی حدیث ہے. ایک امام نے زور سے کہنے کو من کر لیا، دھیرے سے کہنے کو من کر لیا، دونوں وقت پہ. لیکن ہم کا دھیرے سے کہنے والے کی نماز نہیں ہوتی تو بھی ہم غلط، اور ہم کا زور سے کہنے والی نماز تو بھی ہم غلط. حدیث یہ کہنا چاہتے ہیں لیکن دونوں ادا قیامت تک محفوظ رہیں گے اللہ کے نظام. لیکن کسی کو کوئی الزام لگا دینا کہ حنفی کی نمازی نہیں ہوتی، یہ نماز میں ہم کسی پروازہ نہیں پہنچتا ہے، غلط ہے. ہمارے گھر ہمارے پاس ہی ہم چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں نیچے نیت بات کی نماز پڑھیں. بالکل اگر آپ کو فائدہ ملے بالکل اب تو کوئی بات نہیں ہے، رکھ دو.